बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। महाराजा दूल्हा हाउस की फख्रिया पेशकश। 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. इसराइल गाजा में फौजी ऑपरेशन रोके, इंसानी मदद पर पाबंदियां हटाए। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने किया मुतालबा, कार्रवाई की धमकी। इसराइल तलमला उठा, यूरोपीय मुल्कों पर यहूद दुश्मनी का लगाया इल्जाम। नेतन्याहू ने कहा हमास को इनाम दिया जा रहा है। इसराइल पर आलमी दबाव बढ़ा, यूनाइटेड नेशंस ने कहा दूसरे दिन 100 ट्रक्स गाजा पहुंच रहे हैं। 14,000 बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। इसराइल की ताज़ा दरिंदगी में 91 फ़लस्तीनी जाँ बहक। कतर ने कहा जारहियत की वजह से अमन कोशिशें मुतासिर हो रही हैं। अमरीका के साथ बातचीत का नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं। यूरेनियम अफजूदगी के लिए किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, खामनाई का खिताब। सऊदी अरब और ईरान के बीच ताल्लुकात में बेहतरी। रियाद से फ्लाइट तेहरान पहुंची, मजीद फ्लाइट चलाई जाएंगी। सूडान के खर्तूम में जबरदस्त लड़ाई, फौज ने कहा गंदे ठगों से दारुल हुकूमत को पाक करेंगे। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अहम पॉइंट्स पर बहस। चीफ जस्टिस गवाई ने कहा संगीन मसले पर ही दखल देंगे, हियरिंग जारी रहेगी। वक्फ कानून मजहबी मामलात चलाने के हक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत वक्फ जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, दरख्वास्त गुजारों की दलीलें।
خارجہ سیکریٹری وکرم مصری نے آل پارٹی ڈیلیگیشنز کو دی بریفنگ، ٹی ایم سی نے ابھیشیک بنرجی کو نامینیٹ کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ غزہ میں آپریشن روکے گا نہیں اور مدد پہنچانے پر پابندیاں نہیں ہٹائے گا تو اس کے خلاف ٹھوس کارروائی کی جائے گی۔ تینوں ملکوں کے لیڈرز کیئر سٹارمر، ایمانوئل میکرون اور مارک کارنی نے کہا کہ ہم غزہ میں اسرائیلی فوج کے آپریشنز کے پھیلاؤ کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ غزہ میں انسانی تکلیفوں کی سطح ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کی بھی مذمت کی اور پابندیوں کی دھمکی دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے مارچ میں غزہ کی ضروری مدد روکنے کے بعد اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر کنٹرول کے لیے ایک فوجی آپریشن شروع کیا تھا۔ نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ تینوں یورپی ملک فلسطینی گروپ حماس کو انعام دے رہے ہیں، جس کے پاس درجنوں اسرائیلی ہوسٹیجز قید میں ہیں۔ تینوں لیڈرز نیتن یاہو کی طرف سے 3 مہینے کے بعد صرف محدود ٹرکس کو غزہ میں بھیجنے کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے ان ٹرکس کو ناکافی قرار دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیلی حکومت عالمی قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کی غلطیوں پر خاموش تماشائی بن کر نہیں رہیں گے۔ انہوں نے اسرائیل کے وزیر فائنانس اور دوسرے اسرائیلی لیڈرز کے بیانات کی مذمت کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البنیز نے اسرائیل پر پابندیاں لگانے پر زور دیا۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے ناکہ بندی کو جزوی طور پر ہٹانا ناکافی ہے۔ اسرائیل کے کٹر وزیر بیزل سموٹریچ نے برطانیہ، فرانس اور کینیڈا پر اخلاقی منافقت اور یہود دشمنی کا الزام لگایا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ اسرائیل اس منافقت، یہود دشمنی اور طرفداری کے آگے نہیں جھکے گا۔ کئی دوسرے ملکوں نے بھی اسرائیل سے کہا کہ وہ غزہ میں فوری انسانی مدد پہنچائے۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ درندگی جاری رہی اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 91 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ منگل کی صبح کیے گئے حملوں میں 54 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ کے الزیتون، خان یونس، جبالیہ، نصیرات، بیت لاہیہ اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے۔ غزہ جنگ کے 592 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس دوران کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ ہاسپٹل میں ضروری سامان کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ اگر حماس اسرائیلی ہوسٹیجز کو چھوڑ دے اور ہتھیار ڈال دے تو کل جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اسرائیل پر انسانی مدد پہنچانے کے لیے عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جن میں امریکہ کا بھی دباؤ شامل ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات سے متعلق دفتر کے ترجمان نے بتایا کہ آج تقریباً 100 ٹرکس غزہ پہنچیں گے۔ اس کے لیے منظوری دے دی گئی ہے، لیکن یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کی وجہ سے امن کوششیں پٹری سے اتر رہی ہیں اور سیز فائر کی بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ عبد الرحمان نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان نقطہ نظر میں بنیادی فرق ہے۔ ایک فریق جزوی سمجھوتے پر زور دے رہا ہے، جبکہ دوسرا فریق مستقل سمجھوتے کی تائید کر رہا ہے۔ غزہ میں لڑائی کے دوران اسرائیل کا ایک فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی فوج نے مارے گئے فوجی کی پہچان 22 سالہ یوسف یہودا کی حیثیت سے کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات کے چیف نے کہا ہے کہ اگر مزید مدد نہیں پہنچائی گئی تو اگلے 48 گھنٹوں میں غزہ میں 14,000 بچوں کی موت ہو سکتی ہے۔ اسرائیل نے 11 ہفتے کی سخت ناکہ بندی میں نرمی دیتے ہوئے ایک دن پہلے بعض امدادی ٹرک بھیجے تھے۔ فلیچر نے کہا کہ صرف 5 ٹرک بھیجے گئے۔ مسجد اقصی میں کئی یہودی آبادکاروں نے ایک بار پھر تلمودی طریقے سے رسومات ادا کی۔ اسرائیلی فوج و پولیس کی حفاظت میں درجنوں یہودی آبادکار مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوئے۔ اس دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بیت لاہم میں کل رات 10 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ امریکی حکومت نے ہارورڈ ریسرچ کے $60 ملین کے فنڈز روک دیے ہیں۔ فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کے مسئلے پر ٹرمپ حکومت اور یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ حکومت نے کہا کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کیمپس میں یہود دشمنی یا اینٹی سیمیٹزم کے مسئلے کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت کامیاب ہو سکتی ہے۔ خامنائی نے صدر ابراہیم رئیسی کی پہلی برسی کے موقع پر ایک تقریر کرتے ہوئے
یہ بات کہی۔ خامنائی نے کہا کہ امریکیوں کو بیوقوفانہ بیانات بند کرنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ایران کو یورانیم افزودہ کرنے نہیں دیں گے، یہ بے وقوفی ہے، ہم کسی کی اجازت کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ کی پالیسیوں پر انہوں نے کہا کہ وہ آزاد ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ نیوکلیئر بات چیت کے کچھ نتیجے نکل سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ عرصے میں 4 راؤنڈز کی بات چیت ہو چکی ہے، چوتھا راؤنڈ پچھلے اتوار کو مسقط میں ہوا۔ عمان ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی ایئر لائنز تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے مزید اڑانیں چلائیں گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں حالیہ عرصے میں بہتری ہوئی ہے اور سعودی عرب کی ایک فلائٹ تہران پہنچی ہے۔ دونوں ملکوں کے عہدیدار مزید فلائٹ چلانے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ افریقہ کے ملک سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب فوج اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جم کر لڑائی ہو رہی ہے۔ فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایک آپریشن شروع کیا ہے جس کا مقصد ریپڈ سپورٹ فورسز کو خرطوم میں اس کے ٹھکانوں سے باہر نکالنا ہے۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہم گندے ٹھگوں سے خرطوم کو پاک کرنے کے قریب ہیں۔ سوڈان میں اپریل 2023 سے عبدالفتح البرہان کی قیادت والی فوج اور محمد حمدان داغلو کی قیادت والی ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے بعض ملکوں میں کرونا وائرس کے کیسوں میں اچانک تیزی آئی ہے، ان میں ہانگ کانگ، سنگاپور، چائنا اور تھائی لینڈ شامل ہے۔ عہدیداروں نے چوکسی اختیار کی ہے۔ اس دوران انڈیا میں بھی پچھلے ایک ہفتے میں کووڈ-19 کیسوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ انڈیا میں فی الحال 257 ایکٹیو کیسز ہیں۔ اس پھیلاؤ کے لیے کووڈ-19 کی ایک نئی شکل JN1 کو وجہ بتایا جا رہا ہے۔ نئے وقف قانون کے خلاف درخواستوں پر منگل کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی اور سنوائی 4 شنبے کو بھی جاری رہے گی۔ چیف جسٹس آف انڈیا BR گوائی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں منظور کیے گئے قانون دستوری ہوتے ہیں اور عدالت اس وقت تک دخل نہیں دے سکتی جب تک کوئی سنگین اور بڑا مسئلہ نہ ہو۔ جسٹس گوائی اور جسٹس آگسٹن جارج مسیح کی بینچ نے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف کئی درخواستوں پر سنوائی کی۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ مرکزی حکومت نے 3 متنازع مسائل پر اپنا جواب عدالت میں پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے 3 اہم مسائل اٹھائے تھے جن میں وقف بائی یوزر، وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈز میں غیر مسلموں کو شامل کرنا اور سرکاری زمین کی وقف جائیداد کی حیثیت سے نشاندہی کا مسئلہ شامل ہے۔ مرکزی حکومت نے یقین دلایا تھا کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا 3 متنازع معاملات میں کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل اور ابھیشیک سنگھوی نے درخواست گزاروں کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے مرکزی حکومت کے سٹینڈ کی مخالفت کی اور کہا کہ معاملہ صرف یہ 3 مدعوں کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کا مقصد وقف بورڈز کا کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ کپل سبل نے سپریم کورٹ میں کہا کہ وقف کوئی سیکولر عمل نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان کی طرف سے جائیداد اللہ کے نام پر وقف کرنے کا معاملہ ہے۔ کپل سبل نے سوال کیا کہ کیا دوسرے مذہبی اداروں میں دوسرے مذہبوں کے ارکان کو شامل کیا جاتا ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ وقف قانون میں ترمیمات مذہبی معاملات چلانے کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔ اس دوران نئے وقف قانون کے بارے میں سنوائی 4 شنبے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ 15 مئی کو چیف جسٹس گوائی کی قیادت والی بینچ نے سنوائی 20 مئی کے لیے ملتوی کی تھی اور کہا تھا کہ وہ دلیلوں کی سنوائی کے بعد 3 مدعوں پر عبوری ہدایت جاری کرے گی۔ سینئر ایڈوکیٹ حذیفہ احمدی نے نئے وقف قانون میں 5 سال تک اسلام پر عمل کرنے سے متعلق دفعہ پر اعتراض کیا۔ وقف قانون کو کئی فریقوں نے چیلنج کیا ہے جن میں صدر مجلس اسد الدین اویسی بھی شامل ہیں۔ ترنمول کانگریس کے جنرل سیکریٹری اور لوک سبھا رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی آپریشن سندور کے بارے میں بیرونی ملکوں میں بھیجے جانے والی ڈیلیگیشن میں TMC کی نمائندگی کریں گے۔ اس سے پہلے یوسف پٹھان کو شامل کیا گیا تھا لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ فی الحال TMC نے کہا ہے کہ پارٹی چیف ممتا بنرجی نے ابھیشیک بنرجی کو نامینیٹ کر دیا ہے۔ اس دوران خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے بیرونی ملکوں کو جانے والی بعض ڈیلیگیشنز کو بریفنگ دی۔ حکومت نے 7 ملٹی پارٹی ڈیلیگیشنز بنائے ہیں۔ ایک ڈیلیگیشن میں اسد الدین اویسی بھی شامل ہے۔ لوک سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے کہا کہ BJP ایک ایسے ماڈل پر عمل کرتی ہے جس میں امیر لوگوں کو پیسے اور وسائل پر حق ہوتا ہے جبکہ کانگریس کے ماڈل میں پیسہ غریبوں کی جیب میں اور بینک کھاتوں میں جاتا ہے۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ ان کی پارٹی کی حکومت نے عوام سے کیے گئے 6 وعدوں اور گارنٹیز کو پورا کیا ہے۔ وہ کرناٹک کے ہاسپٹ میں خطاب کر رہے تھے۔ کرناٹک میں کانگریس حکومت کے 2 سال پورے ہونے کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب میں راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ صرف مٹھی بھر لوگوں کے پاس پیسہ جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ غریبوں، پچھڑوں، دلتوں، آدیواسیوں کی جیبوں میں پیسہ جائے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مہاراجہ دولہا ہاؤس کی فخریہ پیشکش 37 سال مکمل ہونے پر سوٹس اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 70% کم دام میں حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ 30,000 کی سوٹس اور شیروانی کی خریداری پر 30,000 کی پگڑی، موتی کا مالا اور تلوار بالکل مفت پہنیے۔ آپ مارکیٹ میں دام معلوم کر لیں اور پھر تشریف لائیں۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد اور گن فاؤنڈری ایبٹس۔ Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. اسرائیل غازہ میں فوجی آپریشن روکے، انسانی مدد پر پابندیاں ہٹائے۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے کیا مطالبہ، کارروائی کی دھمکی۔ اسرائیل تلملہ اٹھا، یورپی ملکوں پر یہود دشمنی کا لگایا الزام۔ نتن یاہو نے کہا حماس کو انعام دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل پر عالمی دباؤ بڑھا، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا دوسرے دن 100 ٹرکس غازہ پہنچ رہے ہیں، 14,000 بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اسرائیل کی تازہ درندگی میں 91 فلسطینی جاں بحق۔ قطر نے کہا جارحیت کی وجہ سے امن کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کا نتیجہ نکلنے کی امید نہیں، یورینیم افزودگی کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے، خامنائی کا خطاب۔ سعودی عرب اور ایران کے بیچ تعلقات میں بہتری، ریاض سے فلائٹ تہران پہنچی، مزید فلائٹ چلائی جائیں گی۔ سوڈان کے خرطوم میں زبردست لڑائی، فوج نے کہا گندے ٹھگوں سے دارالحکومت کو پاک کریں گے۔ نئے وقف قانون پر سپریم کورٹ میں سنوائی، اہم پوائنٹس پر بحث، چیف جسٹس گوائی نے کہا سنگین مسئلے پر ہی دخل دیں گے، ہیئرنگ جاری رہے گی۔
وقف قانون مذہبی معاملات چلانے کے حق کی خلاف ورزی ہے، حکومت وقف زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، درخواست گزاروں کی دلیلیں۔ خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے آل پارٹی ڈیلیگیشنز کو دی بریفنگ، ٹی ایم سی نے ابھیشیک بنرجی کو نامینیٹ کیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔